अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं किरण नाज। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। भारत के हवाले से बात करने जा रही हूं। भारत में 3 दिन का एक इज्तिमा हुआ है। भारतीय रियासत है उत्तराखंड, उसका एक इलाका है हरिद्वार। वहाँ पर एक 3 रोज़ा इज्तिमा हुआ है जहाँ हिंदू पंडितों का अंबार था और उनकी तरफ से जो कुछ सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो सोचने के लिए, वो बहुत ज़्यादा सोचने के लिए कि कोई भी मज़हब तशद्दुद का दर्स तो नहीं देता, कोई भी मज़हब बेअमनी का दर्स तो नहीं देता, लेकिन ये कौन लोग हैं, ये कौन से पंडित हैं जो कत्लेआम को हवा दे रहे हैं, जो मुसलमान दुश्मनी को हवा दे रहे हैं, जो जिस तरह की बातें कर रहे हैं। वो बताता है कि ये एक बार फिर ये जो मोदी सरकार का हिंदुत्व इनका जहन है और जो कुछ ये भारत में करना चाहते हैं, जिस तरह से ये मुसलमानों का, अक़लियतों का, माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम करना चाहते हैं, जिस तरह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं और पूरा ये हिंदुत्व राज वैदिक इसको बनाना चाहते हैं, उसके लिए हुआ क्या है। अब इस इज्तिमा के अंदर बहुत सारे पंडित, हिंदू पंडित मौजूद थे। उनमें बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जिन्होंने इसी तरह से लोगों को उकसाया है, इससे पहले भी कत्लेआम पर लोगों को उकसाया है, तशद्दुद पसंदाना तकरीरें की हैं जिन पर मुकदमात भी हैं। उस तरह के पंडित यहाँ पर मौजूद थे और ज़रा सुनिएगा, गौर से सुनिएगा आज के वीडियो में, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो को आकर देखते हैं और वो इस चीज़ पर बड़ा एतराज़ करते हैं कि आप भारत के ख़िलाफ़ बात करती हैं। तो जब आपके मुल्क में इस किस्म की चीज़ें होती हैं, इस तरह की बात होती है, इस तरह की हैरान कुन, अफसोसनाक और सोचने पे दिमाग मजबूर हो जाता है कि इस हद तक गिरे हुए लोग हैं ये, तो फिर बात करनी पड़ती है। अब ये बातें क्या हो रही हैं जी, सुनिए। एक भारतीय पंडित वो फरमाती हैं कि तलवार से नहीं मरेंगे, ये मुसलमानों के बारे में बात करेंगे, तलवार से नहीं मरेंगे, इन्हें मारने के लिए जदीद हथियार खरीदने पड़ेंगे। सस्ता मोबाइल खरीदें, लाखों का मोबाइल नहीं खरीदें, मोबाइल सस्ता खरीदें और पैसे बचाएं, पैसे जमा करें और उन पैसों से महंगे हथियार खरीदें और फिर उनसे मुसलमानों का कत्लेआम करें। ये खातूनी कहती हैं कि हम मारने को भी तैयार हैं, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, इनके 20 लाख भी मार दिए जाए ना तो हमारी विजय है, हमारी जीत है, हमारी फतह है। और इनके 20 लाख लोग, 20 लाख मुसलमानों को मारने के लिए सिर्फ 100 हिंदू ही काफ़ी हैं। इस किस्म का दर्स, इस किस्म की तरबियत हिंदुस्तान में की जा रही है। ये पंडित, और मैं हैरान होती हूँ, जो मजहबी पेशवा होते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको पाकिस्तान का हाल बताऊँ, अभी पिछले दिनों सियालकोट में एक वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के जय्यद उलमा, बड़े बड़े नाम पाकिस्तान के उलमा कराम खड़े हो गए, जो मुसलमानों के, बल्कि पाकिस्तान छोड़ दीजिए, मुसलमानों के उलमा कराम, मौलाना तारिक जमील, मौलाना ताहिर अशरफी, बड़े बड़े उलमा कराम, जिन्होंने माफिया मांगी है हाथ जोड़कर कि दीन इस्लाम की दर्स नहीं देता। जिन लोगों ने ये किया, ये वो लोग हैं जिनको कलमा नमाज तक पढ़ना सही से नहीं आता, इन्होंने ये हरकतें की हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान में अगर मैं देखती हूँ तो ये इनके मजहबी पेशवा हैं, ये इनके पंडित हैं जो लोगों को उकसा रहे हैं कि मुसलमानों का कत्लेआम करो। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आपने उनकी ईद नहीं मनाने देना, उनकी क्रिसमस नहीं मनाने देना, ईसाइयों को उनकी तकरीबात नहीं करने देना है, मुसलमानों को उनकी ईद की नमाजें अदा करने नहीं देना है, उनको रमज़ान में रोज़े रखने नहीं देना है। मतलब ये वो हिंदुस्तान है जिसने कश्मीर में जुल्म किया, जिसने गुजरात में जुल्म किया, जिसने आसाम में जुल्म किया। अभी पिछले दिनों इनकी शदीद मजम्मत OIC के इजलास में अक्टूबर में हुई थी। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच कितनी दफ़ा, कितनी रिपोर्ट्स इनके बारे में दे चुका है, बता चुका है कि ये जो हिंदुत्व, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान की सरकार है, जो हिंदुस्तान में शिद्दत पसंद लोग हैं, वो किस तरह से माइनॉरिटीज़ के कत्लेआम के लिए लोगों को, वहाँ के लोगों को उकसा रहे हैं, वहाँ के लोगों की तरबियत कर रहे हैं, मुसलमानों के कत्लेआम के लिए उनके खिलाफ जहर उगल रहे हैं, समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मारें। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब छोड़ दीजिए, इंसानों के कत्लेआम का दर्स दिया जा रहा है। ये इनके पंडितों की तरफ से, जो मजहबी पेशवा होते हैं, हमारे लिए, जो हमारे उलमा कराम, मुसलमानों के लिए हमारे औलिया कराम, हमारे उलमा कराम, ये बड़ी बहुत तकरीम रखते हैं, इनके आगे हम बात नहीं कर सकते, इनकी बात को हम अदब से सुनते हैं। और ये लोग ऐसे डाउन टू अर्थ लोग हैं
یہ ہمارے علماء کرام. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا تو ہمارے علماء کرام ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہے ہیں کہ دین اسلام ایسا درس نہیں دیتا. اور دوسری طرف جب ہم اس ہندو مذہب کو دیکھتے ہیں، اور اگین میں یہ بات کہوں گی کہ کسی بھی مذہب میں تشدد کا درس نہیں دیا جاتا، کسی بھی مذہب میں بدامنی کا درس نہیں دیا جاتا. یہ جو ہندو پنڈت ہیں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اتنا زہر ہے، مائنورٹیز کے خلاف، اقلیتوں کے خلاف اتنا زہر ہے کہ یہ اپنی عوام کو اس چیز کے اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کے بارے میں نہ سوچیں، اپنی لائف کو اپلفٹ کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے گھروں کو بہتر کرنے کے بارے میں نہ سوچیں. حکومت بھی اگر کچھ کرنا چاہے گی، اگر کوئی حکومت نے مہم چلانی ہے تو وہ صحت کے حوالے سے کوئی مہم نہیں چلائے گی، وہ کووڈ کو روکنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائے گی، وہ ہندوستان میں واش رومز نہیں ہیں اس کے لیے کوئی مہم نہیں چلائے گی، وہ صحت کے معاملات کے لیے کوئی مہم نہیں چلائے گی، وہ لوگوں کی لائف کو اپلفٹ کرنے کے لیے کوئی مہم نہیں چلائے گی. لیکن مسلمانوں کی کلنگ کے لیے، مائنورٹیز کو جان سے مار ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ملک سے، ہندوستان سے اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اس کے خلاف مہم چلائیں گے، لوگوں کو درس دیں گے، لوگوں کو سمجھانے کی، سکھانے کی، بتانے کی یہ کوشش کریں گے. اس پہ کنونس لوگوں کو کر رہے ہیں کہ آپ مسلمانوں کا قتل عام کریں، ان کو عید نہ منانے دیں، عیسائیوں کو کرسمس نہ منانے دیں. ایک اور کا میں اسی میں ہی جو میں نے سارے یہ ان کی باتیں سنی ہیں، جو ان کے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، تو اس میں بہت مختلف باتیں اور بہت مختلف قسم کے درس و تدریس آپ کہہ لیجئے، یہ پڑھایا سکھایا جا رہا ہے ہندوؤں کو، ہندو عوام کو کہ جی مسلمانوں کو آپ نے مارنا ہے، ان کی نسل کشی کرنی ہے. کیا ظلم ڈھایا ہے کشمیر میں. آج تک کشمیر کے لوگوں کو، معصوم بے گناہوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کی چیخیں سنوائی جاتی ہیں لاؤڈ سپیکرز پر. اور یہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے کرن ناز بات نہیں کر رہی ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں کے رپورٹس ہیں، یہ بی بی سی کی رپورٹس ہیں، یہ سی این این کی رپورٹس ہیں، یہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹس ہیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ ہندوستان کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. معصوم بچوں کو، 15 16 سال کے لڑکوں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بہیمانہ ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے وہ لاؤڈ سپیکرز پر سنوایا جاتا ہے تاکہ باقی کشمیری وہ جرت نہ کریں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی، وہ اپنی آزادی کے لیے جرت نہ کریں، کوشش نہ کریں. اور اب جہاں پر آپ یہ اپنے مہان بھارت میں، یہاں پاکستان میں بھی تو ہیں مائنورٹیز، اقلیتیں. اگر میں یہ نہیں بالکل کہتی کہ یہاں پر اقلیتوں کے ساتھ غلط نہیں ہوتا، ہر جگہ پر مختلف قسم کے ذہن، مختلف قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن حکومتی سطح پر، لیکن علماء کرام کی سطح پر، لیکن ہر بڑے پلیٹ فارم پر ان چیزوں کو ہماری طرف سے مذمت کی جاتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں کسی ایک مائنورٹی کے کسی ایک شخص کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے نا، پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. اپنے وہ مسلمان بھائی نہیں کیا، اس کے خلاف پورا ملک اکٹھا ہو جاتا ہے. علماء کرام اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں، حکومت وقت اس کے خلاف تحقیقات کرتی ہیں، حکومت وقت اس کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں. اور یہاں پر تو یہ بدترین حال ہے کہ ہندو پنڈت، نامور بڑے بڑے پنڈت ہیں جو مسلمانوں کے، عیسائیوں کے قتل عام کا درس دے رہے ہیں، جو مسلمانوں کے، عیسائیوں کے درسگاہوں کو، ان کی تربیت گاہوں کو، ان کی مساجد کو، ان کے چرچز کو بند کرنے کی اور وہاں پر حملے کرنے کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اس چیز پر اکسا رہے ہیں. اور یہاں پر مودی سرکار بالکل منہ میں گھگنیاں ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے. کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ کیونکہ مودی سرکار کا اپنا ایجنڈا یہی ہے، کیونکہ مودی صاحب کا خود مائنڈ سیٹ یہی ہے. وہ گجرات کے قصاب کہلاتے ہیں. جو کچھ گجرات میں ہوا، جو کچھ بابری مسجد میں ہوا، مودی صاحب، کیونکہ یہ مودی سرکار جو ہے یہ ہے ہی ہندو انتہا پسندوں میں سے نکلی ہوئی، یہ مودی صاحب ہیں ہی وہی. تو اس وجہ سے یہ جو جتنے بھی پنڈت ہیں، یہ اس وقت اپنا مذہب نہیں، لوگوں کو اس کی تدریس نہیں کر رہے ہیں، یہ مودی سرکار کا ایجنڈا بیچ رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. افسوس کا مقام ہے، تکلیف کا مقام ہے کہ جو مذہب کا جن کو پتہ ہوتا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے، جو عالم ہمارے پاس تو عالم ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دلوں میں ادب ہمارے سروں کا تاج ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ درس دیتے ہیں کہ جس سے
اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، انسانیت کے لیے ہمیں انسان بنایا ہے، لیکن یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ جو درندگی کو ہوا دے رہے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ مودی سرکار کے ایجنڈے کو بیچنے میں، وہ چاہے ہندو پنڈت ہوں، وہ چاہے انڈین میڈیا ہو، چاہے بڑے بڑے صحافی ہو، سب کے سب ایک گاڑی کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مودی سرکار کے نریندر مودی کے ایجنڈے کو بیچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف۔ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دہلی میں کیا ہوا آپ تمام لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کس طرح سے قانون لانے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کی کوشش کی گئی، کشمیر میں برا حال کر دیا، آسام میں برا حال کر دیا، جہاں جہاں مائنورٹیز ہیں ہندوستان میں بیچاری تڑپ رہی ہیں، پریشان ہیں، اذیت میں ہیں۔ اینڈ ونس اگین میں یہ بات کہوں گی کہ یہ ہوتا ہے، ہر شہر میں، ہر ملک میں مختلف دماغ کے لوگ موجود ہوتے ہیں جو یہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، پچھلے دنوں سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن حکومتی سطح پر علماء کرام سے لے کر وفاقی وزراء سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر اپوزیشن سے لے کر ایک ایک شخص، پاکستان کی ایک ایک عوام نے اس واقعے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ دین اسلام یہ درس نہیں دیتا۔ کوئی واقعہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ایک شخص نے ایک ہندو بچے کو کہیں سندھ کے سائٹ پر پکڑا تھا اور اس کو تشدد کر کے اس کو بھگوان کو برا بھلا کہنے کا کہہ رہا تھا اور اس کو جو ہے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے کی بات کر رہا تھا۔ تمام پاکستانیوں نے اس کی مذمت کی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہوا تھا، حملہ ہو گیا تھا سندھ میں، کچھ لوگ تھے جنہوں نے مندر میں جا کے حملہ کیا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس کی پروٹیکشن کس نے کی تھی؟ سندھ حکومت نے اس کی پروٹیکشن کی تھی۔ سندھ حکومت کے تمام جتنے بھی وزراء، وزیر اعلیٰ سے لے کر جتنے بھی دیگر وزراء ہیں، رمیش کمار صاحب سندھ حکومت میں ایک ہندو پرسنالٹی ہیں، اقلیتوں میں سے بھی ہمارے پاس لوگ آبویسلی موجود ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے کیبنٹ میں سیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے، ہماری پارلیمنٹ میں سیٹس ہوتی ہیں ان کے لیے، بٹ یہاں سے سندھ حکومت کی پوری کیبنٹ آدھی رات کو وہاں پر پہنچی تھی، ساری رات وہاں بیٹھی رہی تھی اور انہوں نے پروٹیکشن کی تھی۔ انہوں نے وہاں پر جو ہندو کمیونٹی تھی ان سے معذرت کی تھی، ان سے تعزیت کی تھی اور ان کی ذمہ داری لی تھی کہ جو کچھ نقصان یہاں پر کیا گیا ہے وہ سب ہم پورا کر کے دیں گے۔ یہ ہوتے ہیں حکومتوں کے کام، یہ ہے الحمدللہ پاکستان۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کریں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا کریں کہ انہوں نے یہ دو قومی نظریہ پیش کیا اور اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان، کہ آج پاکستان میں ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ صرف ہم بلکہ ہم اپنی جو مائنورٹیز ہیں ان کا بھی وہی حقوق ان کو دیتے ہیں، ان کا بھی وہی حق ہے جو بحیثیت مسلمان میرا حق ہے اس ملک میں، اس شہر میں۔ لیکن ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے آج، یقیناً ان تمام لوگوں کو اس بات پر بڑا افسوس ہوتا ہوگا، بڑا رنج ہوتا ہوگا، بڑی تکلیف ہوتی ہوگی، جو کہتے تھے کہ جو چلے گئے انہوں نے غلط کیا، آج وہ سوچتے ہوں گے کہ قائد اعظم صحیح تھے، آپ غلط تھے۔ بہرحال جی، پاکستان کا اپنے کردار پہ تھوڑی سی بات کرتے ہوئے کہیں شرمندگی ہوتی ہے۔ کشمیر کا معاملہ بھی جتنا بس جو ہم نے کرنے کی کوشش کی، ہم بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا، اور ابھی بھی جب یہ واقعات ہو رہے ہیں، جب یہ بات ہو رہی ہے تو اس پہ بھی ابھی وزیر خارجہ صاحب ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ان کی پلاننگ ہے، وہ ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ نیو یارک جائیں، اس پر بات کریں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، کیا ہم کچھ کر بھی سکتے ہیں روکنے کے لیے، مسلمانوں پہ ہونے والے اس ظلم کے لیے۔ ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یا جو کچھ مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن باقی جو عالمی طاقتیں ہیں، خدا کے لیے وہ اب تو کچھ دیکھ لیں، وہ اب تو سن لیں، وہ اب تو سمجھ لیں، یہ چھوڑ دیں کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا سکھ ہیں، صرف یہ دیکھ لیں کہ انسان ہیں اور دوسرے انسان ہی انسانوں کو جانوروں کی طرح کاٹنے کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ ہندو مسلمانوں کو کاٹنے کی، مارنے کی، ان کے قتل عام کی تبلیغ کر رہے ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور حکومت بھی اس بات پر خوش ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہو رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو پر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد